बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद परवेज़ अनायत। आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे मार्केट कमेटी के चेयरमैन मियाँ बाबर सगीर साहब। ये सीनियर कॉलम नगार भी हैं और पीटीआई गवर्नमेंट के रहनुमा भी हैं। इसके अलावा इनका राह हक वेलफेयर सोसाइटी के ये सदर हैं और इनके वालिद मुहतरम भी चेयरमैन राह हक वेलफेयर सोसाइटी के। अरसा दराज से ये मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं। आज इनके साथ बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये सारी लाइफ आपने कैसे स्टार्ट ली, कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे ये सारा आप मैनेज कर रहे हैं। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपको अरुषा टीवी के लिए टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। थैंक यू। ये शुक्रिया बहुत बहुत। तो मियाँ साहब, सबसे पहले बड़ा सिंपल सा सवाल है कि माशाल्लाह आपने नौजवान उम्र में ही अल्लाह ताला ने आपको बहुत शोहरत दी और इस वक्त आप, मैं समझता हूँ, ना सिर्फ साहिवाल बल्कि पंजाब बल्कि नेशनल लेवल पे आपका नाम है। पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, राह हक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, और वैसे भी जैसे आप ये कॉलम नगार हैं, इसमें भी आपका मेरा ख्याल 200-250 के करीब आपके कॉलम भी आ चुके हैं मार्केट में। तो एक तो आप तो ये बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आला तालीम आपने कहाँ तक हासिल की। अदा करता हूँ जी। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की हर नेमत जो एक बंदा ख्वाहिश कर सकता है, किसी आसाइश की या किसी नेमतों की, अल्लाह ताला ने वो मुझे सारी दी हुई है। तो आखिरी जो किसी चीज़ की अगर मुझे कमी थी तो वो एक बेटी की थी, वो भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 7 माह पहले मुझे दे दी है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे आज तक जितनी भी कोई एक बंदा ख्वाहिश करता है ना, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं। मैंने अब माशाल्लाह जो दाढ़ी रखी है वो भी मैंने अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पे ही रखी हुई है। तो नेक तो हम इतने नहीं है, नमाज़ें कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, तो बस ये भी एक अपने याद करवाने के लिए अपने आप को बार बार कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, तो अल्लाह ताला को मैंने याद रखना है। तो दूसरी बात, हम पले बड़े तो यहीं पे थे। सुनते रसूला माशाल्लाह खूबसूरत भी लगती है। हाँ, बस ये शुक्राने के तौर पे रखी जी, जैसे भी अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है। बस उम्मीद है कि हमारा जो किरदार है वो इस दाढ़ी के मुताबिक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक दाढ़ी ना हो तो लोग आपको और नज़रों से देखते हैं। जब आपकी दाढ़ी हो जाती है, अगर आप किसी गलत प्लेस पे हों या गलत काम करें तो फिर वो लोग कहते होते हैं कि यार इसके देखो चेहरा देखो सुन्नत रसूल पे, और इसके करतूत देखो या इसका किरदार देखो। बिल्कुल, ये कंसेप्ट। तो ये एक जो ना, जब आप दाढ़ी रख लेते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। तो वो अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। अब कोशिश करूँगा कि मैं इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा सकूँ। तो मियाँ साहब, मेरा सवाल था कि आपने इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ तक की। इब्तदाई तालीम तो मैंने यहाँ साहिवाल से ही हासिल की है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में साहिवाल में पढ़ा हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, फिर मैं अमेरिका चला गया, वहाँ से मैंने MBA की डिग्री हासिल की है। तो अभी तालीम का सफ़र जारी है। अभी मैंने यहाँ पे LLB के वो एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ की डिग्री भी मुझे हासिल हो जाए। अच्छा मियाँ साहब, मैंने सवाल किया था राह हक वेलफेयर सोसाइटी जो आपकी है, अरसा दराज से मुस्तकीम में वो राशन तकसीम कर रही है। मैं समझता हूँ ये चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, रवायत है, हदीस है, उसके मुताबिक आप बिल्कुल शरीयत के मुताबिक आप काम कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा ज़रा हमारी आवाम को ये भी पता चले कि आप कहाँ तक ये आपका ये होता है प्रोग्राम, और कितने मतलब इसमें क्या कोई इसमें पार्टिसिपेट भी करता है या आप अपने पल्ले से करते हैं। असल में जब आपको अल्लाह ताला देता है ना, उसके साथ साथ आप पे ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आपका हमसाया, आपका दोस्त, आपका अज़ीज़ रिश्तेदार और आपका इलाकाई आप पे फ़र्ज़ है इसकी आपको पूछ कछ होनी है। तो जब अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, अल्लाह ताला ने इसलिए दिए हैं कि आपने उन लोगों में तकसीम करने हैं। यहाँ पे इस्लाम में जमा करने का या अपने पास रखने का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आप जो भी माल है वो आप के साथ, जब आपने अल्लाह ताला के पास जाना है, वो माल आपका यहीं रह जाना है। बिल्कुल। तो आपको अजर सवाब या उसी का मिलना है, रिगार्ड उसी का होना है जो आपने किसी को दे दिया, जो आपने जिससे आप वो अपना फ़र्ज़ जो आपने पूरा कर लिया। तो उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हमें दिया, तो मेरे वालिद साहब काफ़ी अरसे से ही वो लोगों में तकसीम कर रहे थे, वो लोगों में दे रहे थे। उनको जो भी गरीब मुस्तकीन आते थे, वो उशर ज़कात कमेटी के साहब का चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो उसके अलावा वो यहाँ पे वाइस चेयरमैन भी रह सके हैं साहिवाल सिटी के।
تو اس وقت سے ہی انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا. تو میں جب امریکہ سے یہاں پہ آیا تو ہم نے اس کو ذرا آرگنائز کر لیا اور اس کو ہم نے بڑھا لیا, اور پھر ہم ایک بڑے ہی جدید طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں, ہر ماہ تقریباً 1000 سے زائد بیواؤں کا راشن ہوتا ہے, وہ جاری ساری رہتا ہے. تو ہمارا سلسلہ بڑا شفاف ہے اور بڑا ہی ایزی والا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی 5-6 گھروں کا, ان 1000 میں سے 5 یا 6 گھروں کا شاید آپ کو پتا ہو کہ ہم کس کو دیتے ہیں, لیکن 90% لوگوں کو 90% جو ہے نا لوگوں کا نہیں پتا کہ ہم کس کو دے رہے ہیں, کس کو نہیں دے رہے ہیں. لیکن ان کے گھروں میں راشن ان کے گھروں میں الحمدللہ یہ تقریباً عرصہ جو تقریباً 15 سال سے جو سلسلہ ہے نا یہ جاری ہے, ان کے گھروں میں راشن جا رہا ہے. اچھا میاں صاحب, کالم نگاری کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کا تعارف کروایا, تو اس میں آپ نے اب تک کتنے کالم لکھے ہیں؟ مجھے یاد ہے ایک میں نے آپ پہ بھی کالم لکھا تھا, چونکہ میں بھی کالم نگار ہوں. بالکل, آپ کی شخصیت پہ میں نے لکھا تھا اور دل و جان سے میں نے لکھا تھا کہ مجھے جو اچھا لگا کہ واقعی یہ پرسنالٹی اس قابل ہے کہ اس کے زندگی پہ, شخصیت پہ کالم لکھا جائے. آپ نے اب تک کتنے کالم لکھے اور زیادہ کس کالم پہ آپ کو اپریشیٹ کیا گیا؟ دیکھیں, الفاظ جو ہیں آپ کے دل سے نکلتے ہیں. اگر آپ ویسے لکھیں گے تو آپ کے الفاظ میں وہ احساس نہیں ہوگا, وہ صرف ایک مضمون بن جائے گا. بالکل, مضمون انسان جیسے مرضی لکھ لیتا ہے. کالم کے لیے آپ کو دل سے آپ نے سوچنا پڑتا ہے, وہ باتیں دل سے نکلتی ہیں. میں جب امریکہ سے شروع میں یہاں پر نیا آیا 2008 میں, تو اس وقت وہ مجھے احساس ہوا کہ جو ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں, یا میں جو امریکہ میں دیکھ کے آیا تھا, وہاں پہ اسلامی تعلیمات میں جو ایز اے معاشرہ وہ قوم بہت زیادہ عمل کرتی ہے, گو کہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ عمل بہت کرتے ہیں. تو میرے بھی خواہش تھی کہ یہاں کے لوگ بھی نا تھوڑا سا شعور حاصل کریں اور نہیں تو کم از کم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. تو وہ پھر میں نے اپنی لوگوں کو کہنا بھی تھا, کہتے بھی تھے, لیکن اپنی ایک آواز اٹھانے کے لیے مجھے وہ کالم لکھنے کا شوق پیدا ہوا. تو میں نے سوچا کہ اخبارات کے میرے بہت سارے صحافی بھی میرے دوست تھے, تو میں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور کالم لکھنا شروع کیے تاکہ میری آواز جو دوسروں تک پہنچ سکے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساہیوال کے جو ایک صحافی ہیں پرنس الطاف صاحب, سب سے پہلے میرا جو کالم تھا اخبار میں انہوں نے شائع کیا تھا. تو اس کے بعد ہمارے جو دوست ہیں رانا عبدالشکور صاحب, ان کے جو کالموں میں الفاظ تھے, ان کا جو پاس جو نالج اور الفاظ کا جو ذخیرہ تھا, میں نے کوشش تو کافی کی کہ میں بھی کر سکوں, لیکن ان کی ایک اپنی ہی ڈفرینٹ نوعیت کی تحریر تھی, یا الفاظ کا جو استعمال تھا وہ مجھ سے نہیں ویسے ہو سکا. میری جو زبان تھی وہ انتہائی سادہ تھی, جیسے ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ان کا جو تھا سسٹم وہ اسکالرز کی طرح تھا, جیسے پروفیسرز اور ٹیچرز اور اسکالرز لکھتے ہیں. تو میں نے بہت سارے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے, پھر میں نے اس کوشش کی ہے ان کی طرح کرنے کی, لیکن جو سب سے ایزی طریقہ مجھے وہ یہی لگا کہ جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, ہم سمپل طریقے سے اس کو کالم کو بھی اسی انداز میں ڈالیں, ایسے ہی لگے کہ جیسے ہم آپس میں جو میرا کالم پڑھے اس کو یہی محسوس ہو کہ میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میاں صاحب, یہ آپ لوگوں پہ لکھتے تھے, حالات پہ لکھتے تھے, جب میں نے آپ پر لکھا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟ آپ کی شخصیت پہ لکھا, بہت سارے دوستوں نے لکھا, آپ نے بھی لکھا. وہ جب آپ نے جب وہ لکھا تھا نا, تو وہ ہماری فیلنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی کہ وہ کچھ لکھنے کا طریقہ آ گیا مجھے کہ کسی کے بارے میں اگر میں نے لکھنا ہے, ویسے تو میں حالات کے بارے میں یا معاملات یا ایشوز کے بارے میں لکھتا تھا, لیکن پھر وہ کسی کے بارے میں لکھنا اور پھر مجھ سے اس کا آئیڈیا آ گیا. اس وقت تو اچھا محسوس ہوتا ہے, لیکن جو ریگارڈ ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں. ہم چاہتے نہیں کہ ہماری یہاں پہ خوشنودگی ہو یا ہم وہ سمجھے کہ پتہ نہیں سب سے زیادہ اچھے ہم ہی ہیں, تو یہ چیز یا تکبر یا غرور وہ ہمارے اندر نہ آئے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی لکھے نا تو بس اس کو پڑھ کے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میاں صاحب, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, آپ کا بھی یہاں بڑا نام ہے, وائس چیئرمین یا سینئر آپ نے رہنما ہیں, اور آپ کے والد محترم انہوں نے تو باقاعدہ ایم پی کی سیٹ پہ پارٹیسپیٹ بھی کیا, ٹیکل کیا پورے الیکشن کو. تو اس حوالے سے 3 سال ہو گئے ٹینور جو گورنمنٹ کا جا رہا ہے, تو آر یو سیٹسفائیڈ ٹو دا گورنمنٹ پالیسی؟ پلیز یو ٹیل می. آپ کو میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال سپٹمبر میں جب میں امریکہ گیا, وہ کووڈ کا سلسلہ کافی اسٹرانگ رہا ہے, فلائٹیں بند تھی, جیسے کھلی ہیں تو سپٹمبر میں جا کے میری باری آئی ہے تو جانے کی. تو جب میں یہاں سے نکلا ہوں تو میں نے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی, جیسے عمران خان پہنتا ہوتا ہے. بالکل ایسے, تو بالکل اسی اسٹائل میں نا. تو میں جب لاس اینجلس ایئرپورٹ کے اوپر امریکہ میں جب وہ جہاز لینڈ کیا ہے,
تو میں واش روم چلا گیا. تو واش روم سے جب میں نکلا تو پھر وہ لائنیں شائنیں وہ سارے مسافر جا چکے تھے, وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھیں جب امیگریشن کا جہاں پہ پروسیس آتا ہے. تو وہ بہت بڑی لائنیں تھیں, 3-4 فلائٹیں تھیں اور میں سب سے اینڈ پہ کھڑا ہوا تھا. جی. تو جب میں کھڑا تھا تو مجھے ایک فرنٹ سے نا ایک گورے نے اونچی آواز سے مجھے آواز دی, مسٹر خان, مسٹر خان. 2 دفعہ انہوں نے مجھے مسٹر خان کہا. تو پہلے تو میں نے ادھر ادھر دیکھا, لیکن یعنی آپ کی ڈریسنگ کو انہوں نے دیکھ کر انہوں نے مسٹر خان. تو لیکن میرے پیچھے بندہ کوئی نہیں تھا. پھر مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے. تو میں نے پھر وہ وہاں پہ لائن توڑنا مناسب نہیں ہوتا, میں پھر ایک سائڈ سے جا کے اس کے پاس چلا گیا. اس نے کہا, مسٹر خان, آئی لو عمران خان, ہی از اے ویری گریٹ لیڈر, یو گیز آر ویری بلیسڈ, کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنا اچھا لیڈر ملا ہے. تو آج آپ کو میں ریوارڈ دیتا ہوں, آپ وہ سب سے پہلے جو ہے نا مشین آپ اس کے پاس چل جائیں, اپنی اسکیننگ وہاں پہ جا کے کروا دیں. یعنی کہ انعام کے طور پہ اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جو میرا ووٹ گیا نا عمران خان کو, جو میں نے اسٹرگل کی تھی, اس کا آج مجھے ریوارڈ. بالکل ٹھیک. کہ اگر ایک گورا جس نے وہ جو کبھی پاکستان آیا ہی نہیں ہے, یا پتہ نہیں آیا تھا یا نہیں آیا تھا, وہ اس کو پتہ نہیں کیسے عمران خان کا پتہ چلا, وہ عمران خان کی اتنی قدر کرتا ہے. تو ہم لوگ تو پھر یہاں پہ وہ ہمارے لیے گھر کی مرغی دال برابر والا صاحب ہے. تو پھر اس دن مجھے کافی ماشاءاللہ ہوا. تو اس کے بعد بھی ویسے میں نے اکثر کہا, وہاں سے میں پھر کلیئر ہو گیا تھا 5 منٹ میں, سب سے پہلے میں وہاں سے نکل گیا, حالانکہ وہاں کم از کم 1.5 گھنٹہ مجھے لگ جانا تھا وہاں پہ لائن میں تھے. ہاں تو بالکل. تو اس کے بعد بھی میں اکثر شلوار قمیض پہن کے میں وہاں پہ ایئرپورٹوں پہ لوکل سفر کرتا اچھا, رہا اس کے ہوں. علاوہ لوگ کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ شلوار قمیض میں جاتے ہیں, پشاوری چپلس پہنی ہوتی ہے, لوگ کیسا فیل کرتے ہیں وہاں کے؟ اصل میں جو 9/11 کے بعد ہے نا, وہ اس وقت تو ایک دفعہ کافی ہو گیا تھا کہ جب بھی کچھ شلوار قمیض میں ہوتا تھا لوگ اس کو مشکوک نظروں میں دیکھتے تھے. لیکن اس کے وہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ ایک سکھ کمیونٹی بھی ہے. سکھ کمیونٹی نے وہی پگڑی پہنی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ طالبان نے پہنی یا ملا عمر نے پہنی تھی. اس وقت اسی کا سارا نام چل رہا تھا نا, ملا عمر کا, اسامہ بن لادن کا, یہی نام چل رہے تھے. تو ہم سے زیادہ جو ہے نا ان کی جو دہشت گردی امریکن قوم کا تعصب کا شکار ہوئے تھے وہ سکھ کمیونٹی ہوئی تھی, کیونکہ ہم لوگ تو اتنے وہ پگڑیاں ہمارے ترین کوئی بھی پہنتا تھا. تو اس وقت تو تھوڑا سی ہیٹ تھی. اس کے بعد یہ نارمل ہوتا چلا گیا. امریکہ میں نارمل ہونے کی وجہ ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً جتنے بھی ممالک ہیں نا, ہر ممالک سے وہاں پہ لوگ موجود ہیں. اچھا. وہاں پہ اتنی کمیونٹی مکس ہو چکی ہے کہ اب ایک کمیونٹی کسی دوسری کمیونٹی سے ہیٹ نہیں کر سکتی. تو وہ معاملات وہاں پہ کافی بدل گئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جب جیسے آپ یہاں پہ پاکستان میں جب مری چلے جاتے ہیں, جی جی, مری میں آپ کو وہاں پہ جا کے آپ مکس ہو جاتے ہیں سارے. یہاں پہ کوئی نہیں رہتا ہے اس میں سندھی کون ہے, بلوچی کون ہے, پنجابی کون ہے, اور پشاور سے کون آیا. تو وہاں پہ سب کو ایک ہی طرح تقریباً ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی تقریباً امریکہ میں اس وقت موجودہ صورتحال. اچھا, اتنی اگر اناؤنس کیا گیا اتنے 18 ارب کا یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی پرائم منسٹر کی طرف سے. اب سائیوال میں ایک تو یہ سیوریج کی لائن شروع ہوئی, باقی کو ڈیولپمنٹ کے جو نا کام ابھی شروع نہیں ہوئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں جو گزشتہ جتنی بھی حکومتیں ہیں انہوں نے جن ٹھیکیداروں کو یہاں پہ استعمال کیا ہے ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. سارا ملک تباہ ہو گیا. آپ کسی بھی دیکھ لیں, آپ کوئی بھی بلڈنگ جو پچھلے نون لیگ کے دور میں بنی ہے یا پیپلز پارٹی کے دور میں بنی, آپ اس بلڈنگ کا آج جا کے جائزہ لے لیں. اس سے جو پہلے انگریز دور کی بلڈنگیں بنی ہیں وہ آج بھی اس سے زیادہ بہتر ہے. جو نئی بلڈنگیں ہماری 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے بنی ہیں ان کے اندر تریڑیں آ گئی ہیں, ان کا سیمنٹ اکھڑ گیا ہے, وہ کھنڈروں کی طرح بنی ہے, اور میٹیریل ان میں بالکل بھی اچھا استعمال نہیں کیا ہے. یہی صورتحال سڑکوں کے ساتھ تھی. تو اب بھی عمران خان کی کافی کوشش ہے کہ وہ سسٹم کو ایسا لے آئے جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, کہ جس نے کوئی چیز بنائی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہو 5 سال یا 10 سال تک. وہ بھی سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اس کی خواہش ہے کہ میں پہلے سسٹم امپلیمنٹ کر دوں, اس کے بعد ان کو پھر وہ سارا سسٹم دوں یا پیسے دوں تاکہ وہ بعد میں اکاؤنٹیبل ہوں. تو جب تک اکاؤنٹیبل نہیں نہ ہوں گے یہ ٹھیکیدار, اپنے 5 یا 10 سال بعد جواب دہ نہیں نہ ہوں گے, اس وقت تک یہ اس نظام میں بہتری نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب, ایک اور سوال ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہے, اکثر عوام کی جو آواز ہے کہ بیوروکریٹس جو ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے, اور جس طرح نون کی گورنمنٹ میں ایم پی ایم این کے جو کام ہوتے تھے اور یہ انتظامیہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی تھی, ایسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو یہاں پہ آپ کے منتخب نمائندے ہیں یا آپ جن کو ایڈمنسٹریشن ملی جیسے آپ کو بھی ملی, وہ کام نہیں ہو رہے, اس کی کیا وجہ؟ اصل میں جی جو بیوروکریسی ہے نا پچھلے تقریباً گزشتہ 15-20 سالوں سے جس چیز کی ان کو ٹریننگ ملی ہے انہوں نے وہی کام کر لیا. ٹھیک ہے, وہ آپ کی یہ ساری جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 15-20 سالوں میں, یہ ساری جو نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری یا جتنے بھی دوسری حکومتوں والے ہمارے جو مخالفین ہیں وہ اپنی جیبوں میں ڈال کے لے گئے ہیں. وہ اکیلے نہیں کرتے رہے, وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے رہے ہیں. انہوں نے ہی ان لوگوں کو طریقہ سکھایا ہوا ہے.
اب ان سب کے منہوں پر کرپشن، پیسہ، خون لگا ہوا ہے. خون میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب غریب عوام کا پیسہ ہوتا ہے وہ اس کے خون پسینے کی کمائی بالکل ہوتی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ افسروں کے جو ہے نا ان کو خون لگا ہوا ہے، انہوں نے خون جو نچوڑنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب عمران خان ابھی نیا آیا ہے، ابھی اس کے پاس جتنے بھی سارے بیوروکریٹس ہیں وہ کوئی نواز شریف نے بھرتی کیے ہیں، کوئی شہباز شریف نے اپنے رشتہ دار بھرتی کیے ہیں. آپ ان کے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز لے لیں، ان کا چچا محمد طاہر کا بیٹا، ان کی بیویوں کے بھائی، ان کی بیویوں کی فیملیاں یا بیویاں، وہ سارے ہی جو ہیں وہ گورنمنٹ میں اس وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نظام ہے. اگر وہ 1 منٹ میں سب کو وہ اپنے کر دے گا تو یہاں پہ ڈیزاسٹر آ جائے گا. تو وہ اس کا طریقہ کار ابھی وہ ڈھونڈ رہا ہے. اس نے کوشش کی ہے 2-3 وہ نظام لانے کی کوشش کی ہے. تو آپ اب سب سے بڑی مثال ہے یہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں جو آپ دیکھ لیں، جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے وہ نون لیگ کا عملہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ابھی تک الیکشن ہونے نہیں دے رہا. ورنہ عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کل اعلان کرے تو میں کل الیکشن کرا دوں. اور وہ غیر جماعتی چاہتا ہے. غیر جماعتی کا رسک کوئی نہیں لیتا. کوئی جماعت کبھی بھی غیر جماعتی کا رسک نہیں لیتی. وہ عوام کا سوچتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر میں غیر جماعتی کراؤں گا تو یہ عوام کا فائدہ ہوگا. اس نے اپنا نہیں سوچا. اس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آگے آنا ہے. ایک چیز جو میں نے خود آبزرو کی ہے نا، جو میں نے جج کی، ایک تو وہ عمران خان کو پیسے کی لالچ نہیں ہے، کوئی بھی قطعی طور پہ نہیں ہے ان کو پیسے کی لالچ. دوسرا میں نے دیکھا انہوں نے اپنا فیملی ممبر کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں کروایا، کسی ہائی پوسٹ پہ، کسی ہائی لیول پہ ان کو جو وہ اس کو ایڈمنسٹریشن دے دی، چلے جی ہماری گورنمنٹ ہے تو اپنے ہی ایڈجسٹ کر لو. یہ چیز ویسے میں نے ان میں دیکھی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں نا، وہ تو عمران خان ایک بڑے لیول کا لیڈر ہے نا جی. تو نواز شریف کے دور میں کیا ہوتا تھا، اس کا ایک جو ایم پی ہوتا تھا نا، وہ بھی اپنے سارے خاندان کی، بھائیوں کی اور نوکروں کی گاڑیوں پہ ایم پی اے کا اسٹیکر لگا ہوتا تھا. اپنی سیٹیں تھیں. نہیں، جو عمران اس کے جو ایک ایم پی آپ کے علاقے کا، کوئی بھی علاقے کا، کسی بھی علاقے کا آپ ایم پی اے لے لیں، اس کی گاڑی کے پیچھے ایم پی کا جب اسٹیکر لگا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کے، اس کے بھائیوں کے، اس کے کزنوں کے، سب کے وہ ایم پی اے کے اسٹیکر لگے ہوئے. ایون کہ جو اس کے دوست ہیں نا، انہوں نے اپنے موٹر سائیکلوں پہ لگائے ہوئے، اور کئی انہوں نے سائیکل پہ بھی لگایا ہوا تھا. یعنی یہ صورتحال تھی. نون لیگ میں اتنا انہوں نے وہ عام کیا ہوا تھا کہ وہ ایک عہدے کا ساری جو فیملی ہے، سارے دوست احباب ہیں، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. یہاں پہ عمران خان کے دور میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں کے پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے اس کے کسی عزیز نے ساتھ کوئی ایم پی اے کی لگائی ہوں، یا آپ کو کبھی نظر بھی نہیں آیا. پلیٹ نہیں لگائی کسی نے. یہ تو ہے. ہاں، یہ ایک تبدیلی ہے بہت بڑی ہے. اور اس کا اثر جو ہے نا وہ اگلے الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا. اس کی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. جہاں پہ ڈی سی او، ڈی پی او یا جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، وہ کسی ایم این اے پی ٹی آئی کے یا کسی ایم پی اے کے ان کے دباؤ میں نہیں آتے. کبھی بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ آ کے کہہ دیتے، عام بندہ جا کے کہے گا یا ایم پی اے کہے گا، بات تقریباً سیم ہی ہوگی. وہ کسی کا پریشر نہیں لیتے. ٹھیک ہے. یہی عمران خان نے سب سے پہلے ہدایت کی تھی کہ ان کو جو ایم پیوں کی اجارہ داری ہے نا، یا ایم این اے کی جو اجارہ داری ہے، ختم کی جائے. کیونکہ یہ ہمیشہ اپنا سوچتے تھے، اپنے دوستوں کا سوچتے تھے، اور انہی کو مفاد دیتے تھے. اگر یہ جو بزنس مینوں کا، تاجروں کا یہ اگر مفاد کو کرتے تھے نا، تو ان سے یہ بھتہ وصول کرتے تھے. اس کو آپ ڈونیشن کہہ لیں، اس کو آپ ہیلپ کہہ لیں، یا پارٹی کی مدد کہہ لیں، تھا وہ اصل میں بھتہ ہی. اور اس کی صورت کیا ہوتی تھی، اس کے بعد ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا. وہ تاجر ٹیکس دیتے نہیں تھے، ان کو بتا دیتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے ہم نے ٹیکس مل گیا. تو یہ جو سچویشن تھی نا، یہ عمران خان کی اور باقی لیڈروں میں یہی فرق ہے. دل سے دل ملانے کے لیے جستجو کرتے رہیں گے. دل سے دل ملانے کے لیے جستجو کرتے رہیں گے. مقام بشر کو بلند رکھنے کے لیے گفتگو کرتے رہیں گے. پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد.